तहरीमा है। और क़याम जो है, क़याम पहला होना चाहिए, क़याम के पहले खड़ा हुआ जाता है। तकबीर तहरीमा उसके बाद है, फिर उसके बाद तकबीर तहरीमा के बाद क़िराअत है, रुकू है और सजदा है। तकबीर तहरीमा के बारे में हमने यह सीखा था कि तकबीर तहरीमा करते हुए उंगलियों को बिल्कुल ऐसे रखना है, ऐसे रखना या ऐसे करना या ऐसे करके ऐसे कर देना, यह नहीं है। और तकबीर तहरीमा जिस वक़्त हम आते हैं तो यह कोशिश होनी चाहिए कि इमाम के साथ हो। इमाम अल्लाहु अकबर करे, हिदाया जो किताब है फ़िक़्ह की मुसलमानों की, उसमें इन चीज़ों पर बड़ा ज़ोर दिया गया है कि मुक़्तदी की इमाम अल्लाह कहे तो फिर मुक़्तदी साथ कहे, और जो आखिरी राह अदा करनी है अकबर में तो मुक़्तदी की राह इमाम की राह से साथ मुतसिल अदा होनी चाहिए। ये तकबीर तहरीमा है। और क़याम में जो क़याम फ़र्ज़ है उसमें पाँव जैसे कुदरती तौर पर रखे जाते हैं उस तरीके से रखने हैं। ये जो ऐसे करके उनको सही करके रखा जाता है ऐसे, ये फिर जब रकत बदलती है तो ज़ाहिर बात है वो अपनी जगह पे जाते हैं, फिर उसको ऐसे करता है। ये मैंने आपको बताया कि लिखा हुआ है कि ये अमल कसीर है और इससे नमाज ख़त्म हो जाती है। तो पाँव अपनी कुदरती तौर पर हों, और बाज़ लोग खड़े होते हैं लोग तो इस तरह करते रहते हैं नमाज में, आसमान की तरफ ऊपर देखना नमाज में, और तवाफ़ के दौरान काबतुल्लाह की तरफ देखना मना है। तो आँखें ऊपर नहीं करनी, ना दाएं बाएं करनी है, सजदे की जगह में देखना है क़याम के दौरान। और क़िराअत जो है सूरह फातिहा के बाद एक बड़ी आयत या 3 छोटी आयतें ऐसी कि एक बड़ी आयत बनती हो, इतनी क़िराअत फ़र्ज़ है। इससे ज़्यादा मुस्तहब है। और रुकू जो है वो मैंने कल आपको बताया था कि रुकू में आदमी जब होता है तो लोग ऐसे रुकू करते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं, ऐसे नहीं रखने, ऐसे रखने हैं, और इन जगहों को पकड़ना है घुटनों के पीछे, घुटनों पर नहीं करना। और फिर ऊपर सर के इधर होना चाहिए, निगाह कहाँ होनी चाहिए। बाज़ लोग सजदे की जगह में ऐसे देखते हैं, ऐसे नहीं है। ऐसे सजदे की जगह भी ना हो, बिल्कुल ऐसे करके पाँव की तरफ भी ना देखे, नज़र उसकी कुदरती तौर पर पाँव पे पड़े रुकू के दौरान, जबकि क़याम में सजदगाह पे हो। और रुकू करते हुए इतना झुकना है। बाज़ लोग ऐसे करते हैं, ये भी ठीक नहीं है। बाज़ लोग ऐसे करते हैं, सर नीचे कर लेते हैं। ये सर के पीछे ये जगह और ये जो पेट है ये बराबर होनी चाहिए रुकू के दौरान। ये है रुकू से जो उठते हैं हम तो उसको सजदे में जाने से पहले कौमा कहते हैं। कौमा, काफ 2 नुक्तों वाला वाव, क़याम से ये कौमा, उसका इस्तिलाही नाम है कौमा। और वो 3 दफ़ा तस्बीह कहने के बराबर खड़ा होना कम अज़ कम। वगैरह आपको बताया था कि सहाबी ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा
ربنا لکل حمد کے ساتھ حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی سارا پڑھا ہے۔ ظاہر بات ہے اس صحابی کے اس فرمان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دیر کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ اگر اتنا آدمی پڑھے تو امام اگر رکوع سے سجدے کی طرف چلا گیا تو اس کا کھڑا ہونا حرام ہے، اتباع ہے امام کی وہ نہیں۔ اس لیے اگر یہی کچھ یاد ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اس پر بہت بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب رکوع کے بعد سجدے میں جانے کے لیے ایسے ہم کھڑے ہیں، قدرتی طور پر پاؤں کھولے ہیں۔ اب ہم جب قرات پوری کر لیتے ہیں تو رکوع میں ایسے آتے ہیں، یہ ہاتھ رکھے، اس کے بعد اٹھتے ہیں، لوگ ہاتھ ایسے کرتے رہتے ہیں، بند کرتے کھولتے رہتے ہیں، یہ نہیں ہے، اور پھر لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد قوما کے بعد رکوع کے بعد قومے کے بعد پھر نیچے جاتے ہوئے سب سے پہلے ہاتھ کس جگہ میں جہاں رکوع میں رکھے تھے وہاں جائیں، ان کو پکڑ کر نیچے جائیں، تو پہلے گھٹنے لگیں گے، پھر ہاتھ جو کانوں کی لو ہے اس کے سامنے، اور پھر ناک، اور پھر سجدہ۔ واپسی پر اٹھتے ہوئے پہلے پیشانی، پھر ناک، پھر ہاتھ اٹھا کر گھٹنوں پہ رکھنے ہیں، اور دو سجدوں کے درمیان پاؤں کو ایسے رکھنا ہے، یہ پاؤں ایسے ہی رکھا جائے گا، یہ پیچھے کرنا ناجائز ہے، اس کو نیچے کر کے ایسے بیٹھ جانا ناجائز ہے، ایسے بیٹھنا یہ بھی ناجائز ہے۔ جو سنت میں ہے وہ یہ ہے، اور یہ جو اہل حدیث وہابی وغیرہ لوگ کرتے ہیں وہ نیچے سے پاؤں ایسے نکال دیتے ہیں، یہ عورتوں کے لیے ہے، یہ عورتوں کو کہا گیا ہے۔ اب سجدے کے دوران یہ پیٹ ان رانوں کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے، اور ران نیچے سے پنڈلی کے ساتھ نہیں لگنے چاہیے، یہ ایسے نہ ہو کہ ایسے کر کے عورتیں، ان کو یہ اجازت ہے، مردوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اور جب پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو میں نے بیٹھنے کا بتا دیا، پاؤں کھڑا رکھنا ہے، دوسرا نیچے، اور دوسرے سجدے کے درمیان اتنا رکنا ہے جیسے 3 دفعہ تسبیح کہی جائے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تسبیح ایسے بھی کہی جا سکتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیسے ہم کرتے رہتے ہیں، عموماً ایسے ہی ہوتا ہے۔ ہمیں نماز میں ہم ہوتے ہیں تو جلدی ہمیں ادھر ہوتی ہے، وہ لوگ جو کسی کے ساتھ کام کر رہے ہیں یا کسی کا کام کر رہے ہیں، ڈیوٹی پہ ہیں، تو ان کو اتنا سنت کے مطابق ہے، اس سے زیادہ اگر وہ بڑے اطمینان کا اظہار کریں گے تو روٹی حرام ہوگی، اس لیے جو معمول پر ہے وہی ہے نماز۔ اور پھر جب درمیان میں بیٹھیں گے تو دعا بھی میں نے آپ کو بتائی تھی، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا ہمیں یاد ہونی چاہیے، اگر یاد نہیں ہے تو یاد کر لیں، اور دوبارہ جب ہم سبق پڑھیں گے تو اس میں یہ کوشش کریں گے یاد کرانے کی۔ اس کے بعد تشہد جو بیٹھنے کا طریقہ ہے میں نے آپ کو بتا دیا، یہ پاؤں نیچے، اور یہ اس پاؤں کی یہ انگلیاں قبلے کی طرف ایسے کھڑی رہنی چاہیے، اور پھر تشہد پڑھنی ہے۔ اگر 4 رکعت یا 3 رکعت والی نماز ہے تو درمیانہ قاعدہ ہے یہ، اور اگر 2 رکعت والی ہے تو وہی اخیرہ ہو جائے گا، 4 کے بعد اخیرہ ہوتا ہے، 3 کے بعد اخیرہ آخر میں ہوتا ہے۔ قاعدہ جو بیٹھتے ہیں ہم، وہ بیٹھنا یہ فرض میں شامل ہے، درمیانی قاعدے میں بیٹھنا واجب ہے، اور قاعدہ اخیرہ جس کو کہتے ہیں
اس میں بیٹھنا فرض ہے، اور اس میں جو ہم عبدہ و رسول تک پڑھتے ہیں یہ واجب ہے، عبدہ و رسول تک پڑھتے ہیں یہ واجب ہے۔ واجب اور فرض میں امام کی اطاعت نہیں، اس کو مکمل کرنے ہے۔ اگر آپ عبدہ و رسول تک ابھی نہیں پہنچے ہیں، امام کھڑا ہو گیا ہے، تو آپ عبدہ و رسول تک پڑھ کر کھڑے ہوں گے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ واجبات اور فرائض میں امام کی اتباع ضرور کریں، لیکن اگر ان میں کوئی آپ کا پڑھنا رہ جائے تو اس واجب کو مکمل کرنا ہے، اور وہ پوری نماز میں یہی ہے، عبدہ و رسول تک واجب ہے۔ لیکن قاعدہ اخیرہ چاہے 2 کے بعد ہے، 3 کے بعد ہے، 4 کے بعد ہے، نوافل میں 2 کے بعد ہے، ہر 2 کے بعد بیٹھنا فرض ہے۔ مثلا ہم اگر 4 نفل پڑھتے ہیں غیر مؤکدہ جو عصر سے پہلے ہیں اور عشاء سے پہلے ہیں، تو یہ سنت غیر مؤکدہ بھی کہلاتے ہیں، نفل ہیں۔ یہ 4 پڑھنے ہیں، نفلوں میں اصل 2 ہیں، لیکن یہ پڑھنے میں 4 ملا کر پڑھنے ہیں، اور 4 ملا کر پڑھنے ہیں تو دونوں قاعدے اس کے فرض ہیں، بیٹھنا فرض ہے اور پڑھنا عبدہ و رسول تک واجب ہے، اور اس کے بعد سنت ہے۔ اس کا فائدہ اور فرق یہ لگے گا کہ جب ایک آدمی پڑھتا ہے نوافل میں تو یا فرائض میں، تو عبدہ و رسول تک پڑھ لیتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا نماز دوبارہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ نہیں پڑھے گا، کیونکہ نماز کے ضروری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں۔ عبدہ و رسول تک چونکہ واجب ہے، لہٰذا اگر عبدہ و رسول ہو آخر میں ہارے گئی ہے اور وضو ٹوٹ گیا ہے کسی بھی وجہ سے، تو نماز دوبارہ پڑھے گا۔ لیکن عبدہ و رسول مکمل کر گیا ہے، بعد میں درود پاک یا دعا نہیں کر سکا، تو بشرطے کہ جان بوجھ کر ایسے نہیں کیا، وہ تو کفر ہے، تو پھر نماز دوبارہ نہیں پڑھے گا، نماز اس کی مکمل ہو جائے گی۔ بعض لوگ ایسی ناگہانی چیزیں جو قدرتی طور پر انسان کے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، پرہیزگار لوگ اس میں پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی اطاعت ہے، اطاعت میں اگر ایسے ہو گیا ہے انسان، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، ایسے وضو ٹوٹ گیا ہے اور اس کا درود پاک اور دعا رہ گئی ہے، تو اس کو کوئی وہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، اور اس پر افسردہ نہیں ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو یہ نماز ہے، قاعدہ اخیرہ کے بعد پھر اس میں درود پاک اور دعا کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ یہ جو دعا نماز میں مانگی جائے گی یہ معصور دعا ہوگی، اس میں کسی دوسری زبان میں دعا نہیں مانگ سکتا، اور جو دعا قرآن اور سنت میں یعنی اللہ اور اس کے رسول کا کلام نہیں ہے وہ دعا نہیں مانگ سکتا۔ باقی جتنی دعائیں مرضی مانگے۔ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں طرف اور بائیں طرف، اس کو بھی باقی ائمہ کہتے ہیں کہ یہ بھی خروج بالسنہ ہے، اس کو کہتے ہیں جان بوجھ کر نماز سے نکلنا، اس کو بھی فرض کہتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ فرض ہوتا تو وہ مسئلہ نہ ہوتا کہ عبدہ و رسول تک اگر وضو ٹوٹ جائے تو نماز مکمل ہو جاتی ہے، یہ وہ بھی کہتے ہیں، تو اگر نماز اس سے مکمل ہو جاتی ہے تو وہ فرض کہاں سے آ گیا ہے۔ بہرحال اپنے اپنے دلائل ہیں، ان بزرگوں کے اپنے، ہمارے اپنے ہیں۔ تو یہ آج ہم نے سیکھا یہاں تک، کل ہم انشاءاللہ نماز کی جو کانٹ چھانٹ ہے، باقی چھوٹی موٹی کوئی ترجمہ ہے، کوئی عبارت ہے، وہ پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔
والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله.